All right. So our main objective in this chapter would be to understand how the capital market is functioning. What is the classification of the capital market? How does it function? How does the organization of this you can say security market work? At the end of this chapter, you would be able to understand what is different between capital market and money market. You would be able to understand the market differences between security share market and bond market, or equity market and debt market. And obviously you would be able to understand the working mechanism, that how the shares are traded inside the share market. We will be concentrating only on the share market, though I will give you a little bit of idea about the bond market, but we won't be going in detail about the bond market because it does not exist right here in Pakistan. So obviously, what is market? Or you would have already learned that market is a place where buyer and seller come together and they fulfill demands from each other. So that place will be known as a market. So same is the case right here. It says the market is a place that brings buyer and sellers together to aid in the transfer of goods and services. So the function of the market is to what? The function of the market is the aid in transferring goods and services from seller to buyer. This is the basic, you can say, definition of the market. It does not require any physical location, and obviously we say whenever we are talking about security market, so in security market it does not require any physical location. Do you agree with that? Do you agree that Yes, the sir. capital market does Yes, not sir. require a Physical. physical location? No, Yes, sir. sir, it is Physical not existence by लाजमी नहीं है. लाजमी नहीं है, किसके थ्रू हो सकता है फिर अगर फिजिकल नहीं है? sir, to any online means जैसे Virtual, e-market है. very good, virtual. Online. So online is a function that have brought, you can say, global buyer and you can say seller together. You can find out the same phenomena is working for Daraz, right? So what they have done, they have linked. What they have done, they have linked the buyer and seller together, and they haven't linked that buyer and seller by calling them to come to one single place. They have created a virtual place, so it does not require a physical location. The second point is the market does not necessarily own the goods or services involved. जब भी आप दराज पे कोई शॉपिंग करते हैं, तो क्या वो आपको दराज बेचता है या अल्टीमेट सेलर बेचता है? The ultimate seller. अल्टीमेट सेलर बेचता है ना, दराज तो कुछ नहीं बेचता, दराज तो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? Yes, sir. Market does not own any security. In If we are talking about security market, so we will say the market does not own any security. It only facilitate buyer and seller, okay? Security is always owned by the seller, and whenever a sale is carried out, the seller transfer this ownership from his or herself to the buyer, so the buyer get the ownership then. A market can deal in any variety of goods and services, and obviously whenever we are talking about the market, so market is a place that where every type of goods, a variety of goods are available, variety of services are available. It is not in a particular form. Sometimes you will find out there are some certain market which is particularized. You will find out only particular goods are sold there, but in general form, we say the market provide a variety of goods and services. Now, what are the characteristic of good market? What characteristic makes a market to be called as a good market? Number one, it provide timely and accurate information. It provide timely and accurate information regarding what? Sir, about the product And and about the seller. or
What about price? सर यस प्राइसिंग डेफिनेटली सर वो प्रोडक्ट लिंक्ड ही है ना, प्रोडक्ट लिंक्ड इन्फॉर्मेशन जैसे प्राइस हो गया, स्टॉक में है कि नहीं है. Exactly. So product provide timely and accurate information regarding the availability of the, you can say, a product and the price of the product, the accurate price, the current price, right? So whenever it shows the accuracy of price, it and it provide, you can say, the prices accurately at time. So that is a character of a good market. The second is the market must provide liquidity. Now, what does the liquidity means? The market is considered to be a good market if, for example, if you want to sell something, that can be sold very quickly there, and if you want to buy something, you can quickly buy that without fluctuation in prices. So liquidity is a marketability. You can see that liquidity have its own characteristic. The first characteristic of liquidity is its marketability, likelihood of being sold quickly. Likelihood of being sold quickly. So that is marketability. The second is price continuity. It means that you do not lose, you can say, its price whenever you are quickly selling it. And number third is depth. The whole, you can see, the more the market have the participant, the more depth that market will hold, right? So the depth comes with the participant, and same is the case if you remember yesterday when we were discussing the liquidity risk of any security. I have told you that liquidity of any security is considered on the basis of whether, if I want to sell this security, whether I will be able to quickly sell that security, and whether I will sell it with the, you can see, the price which is visible, or I will be able, I when I'm going to sell the security, I may lose the value of that. So obviously, whenever the depth of the market is there, and I have told you that whenever you see the liquidity is lesser, so in order to increase the liquidity, most of the management, what they do, they increase the number of share into the market. Whenever they increase the number of share into the market, the the volume or the trading volume increases with that. So whenever the trading volume is more, so obviously it means that more of the participants are trading. So the good characteristic of the market is that whenever there are multiple, you can say, number of participants present, so it will means the market have its own depth. If the market have its depth, it will help us in generating liquidity. Why? Because with the depth, we may be able to bring the prices continuous, and that's how the security will become, you can say, marketable, or its marketability will increase. The third point is low transaction cost. What is transaction cost? सर द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू डू अ ट्रांजैक्शन, जैसे विड्रॉल के ऊपर जो फीस चार्ज होती है फ्रॉम अ बैंक, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. एग्जैक्टली जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि कैपिटल मार्केट में जब भी आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें क्या चार्ज होता है? कमीशन, ब्रोकर से। ठीक है। जी. अब सर बैंक चार्जेस इंक्लूडेड है इसमें? क्या चीज़ इंक्लूडेड है? बैंक चार्जेस. हाँ, वो बैंक चार्जेस एक्चुअली देखिए, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट में बैंक तो इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। यस सर. तो ब्रोकर जब भी क्या करता है कि अपने क्लाइंट के लिए जब भी शेयर खरीदता है या जब भी शेयर बेचता है, तो उसमें क्या होती है? कमीशन चार्ज होती है। तो characteristic of good market is that commission or that charges is calculated in such a way that it does not significantly reflect the cost of purchase or cost of sale. ठीक है। So ओके the सर. lowest, if the transaction cost is, the better the market would be. It bring the internal efficiency inside the market. And finally, the final point is rapid adjustment of prices to the new information. यानी कि market is efficient to the new information. New information कैसे?
کہ اگر کوئی کمپنی نے کوئی نیا پروجیکٹ کیا کر دیا, لانچ کر دیا, اینڈ دیٹ از اے ویری یو کین سے اکنامیکل پروجیکٹ فار دی کمپنی, تو اس کی ریفلیکشن جو ہے مارکیٹ میں آنی چاہیے. اگر وہ آ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائسز آر ریپڈلی ایڈجسٹنگ ان ٹو دی مارکیٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ول بی concerned as external efficiency or informational efficiency. So if a market holds these four characteristics, then the market will be considered as a good market. Number one, it provides timely and accurate information regarding the prices. Liquidity, it provides, you can say, a good market where security could be sold quickly without loss in value, that is price continuity. And when there is depth into the market, it means when lots of people are trading into the market, so it will increase the liquidity of the market. uh, it must hold a lower transaction cost, and then rapid adjustment should be there, that market is able to adopt new information in adjusting the prices. اچھا یہاں پہ میرے خیال میں اس میں ہے نہیں, ہاں ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیر از سر یہ لاسٹ والا پوائنٹ ریپیٹ کر دیں, یہ سمجھ نہیں آئی. کون سی والی؟ ریپڈ ایڈجسٹمنٹ آف پرائزز. ریپڈ ایڈجسٹمنٹ آف ریپڈ پرائسز. ایڈجسٹمنٹ آف پرائزز. ریپڈ ایڈجسٹمنٹ آف پرائسز یہ ہے کہ فار ایگزامپل شیل کمپنی کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور شیل کمپنی نے اناؤنس کر دیا کہ ان کا ایک نیا تیل کا کنواں جو ہے وہ نکل آیا ہے, ایک نیا تیل کا کنواں نکل آیا ہے. جب شیل کے پاس نیا تیل کا کنواں آئے گا تو اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ شیل کی ایکسپیکٹیشن کیا ہو جائے گی؟ پیٹرول کی پرائسز گر جائیں گی. شیل کی پرفارمنس کیا ہوگی؟ پھر بہتر ہو جائے گی. بہتر ہوگی. بیٹر ہوگا سر. جب بیٹر ہوگی تو اس کی بیٹرمنٹ جو ہے اب سیکورٹی مارکیٹ میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ شیئر پرائس کو کیا ہونا چاہیے؟ شیئر پرائس انکریز ہوگی. ہاں, اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن جلدی سے کیا ہو رہی ہیں, ایڈاپٹ ہو رہے ہیں مارکیٹ میں, تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی ایکسٹرنل ایفیشنسی ہوگی یا ریپڈ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اچھا یہ ریپڈ ایڈجسٹمنٹ کیوں چاہیے؟ یہ اس لیے چاہیے کہ جو آربیٹریجر ہے, یا آربیٹریجر کو تو میں نہیں کہوں گا, آربیٹریجر سم ون ایلس, اس میں جو وہ ہوتے ہیں, یہ جو ٹیمپریری منافع خور ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, کر دیا ہو ذہن میں, اب زبان پہ نہیں آ رہا. یہ جو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں نا, شارٹ ٹرم ایجنٹ. ہاں مونوپولسٹ. نہیں کیا کیا ایجنٹ سر. ایجنٹ جی سر. نہیں, ایجنٹ کا تو کام ہے صرف وہ کرنا, شارٹ بائر ٹرم اینڈ سیلر پروفٹ کو, میں جو شارٹ ٹرم پروفٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ بس کچھ نہ کچھ مل جائے, آج کے آج زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں, یہ مینیپولیشن کرتے رہتے ہیں مارکیٹ سر میں. دہاڑی پہ جو کام کرتے نہیں, آپ دیکھتے ہیں نا, کچھ انویسٹر ہوتے ہیں کہ وہ جب انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ سالوں کا سوچتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. شارٹ ٹرم انویسٹر. نہیں, وہ شارٹ ٹرم انویسٹر اس کو کہتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم میں کھیلتے رہتے ہیں. یعنی وہ اس طرح کھیلتے ہیں کہ وہ, ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج میں شیئر کو اس طرح خریدوں بیچوں کہ آج کے آج مجھے سارا کا سارا منافع ہو جائے. تو اس کو اب ذہن میں وہ پروسیس ہو رہا ہے اور زبان پہ نہیں آ رہی. اچھا چلیں, میرے ذہن میں جب بھی آ جائے گا زبان پہ, جب اتر آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, انفارمیشن کو یوزولی انفارمیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مارکیٹ میں اکثریت لوگوں کو کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے اس سے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو جب انفارمیشن آ گئی تو انہوں نے ایک دم سے بہت سارا شیئر کیا کر دیا, اٹھا دیا, کیونکہ اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اب شیئر کی پرائس ہی اٹھے گی.
اور جیسی شیئر پرائس اٹھتی ہے تو ایک دم سے وہ بیچ دیتا ہے. تو اس پہ جو باقی سر ٹریڈر کہتے ہیں سر, ٹریڈر. نہیں, ٹریڈر تو سارے ٹریڈر ہیں نا, ٹریڈر تو ہاں سارے ٹریڈر ہیں کہ وہ شیئر ٹریڈ کر رہے ہیں. سر ڈیلر. نہیں, ڈیلر سر بروکر. بس آ جائے گا, جیسے ہی آ جائے گا نا زبان پہ اتر آئے گا. پروسیسنگ میں پتہ نہیں پروسیسر سلو ہو گیا اس کے ساتھ. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, تو اوور نائٹ یہ کیا کرتے ہیں, اوور نائٹ یہ انفارمیشن سے گین لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ریپڈ ایڈجسٹمنٹ آف پرائسز یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک وقت میں انفارمیشن پہنچے, تاکہ جو پرائس ہے وہ ایکوریٹلی کیا ہو, وہ کیلکولیٹ ہو, اور ایک دوسرے کا نقصان نہ ہو, یعنی ایک کے نقصان پہ دوسرا کا فائدہ نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ریپڈ ایڈجسٹمنٹ آف پرائسز آف نیو انفارمیشن مطلب یہ ہے کہ جیسی ہی انفارمیشن جو ہے ڈسکلوز ہوتی ہے تو وہ مارکیٹ میں ریفلیکٹ ہو جائے. اس طرح نہیں ہے کہ کچھ لوگ کیا ہے وہ انفارمیشن سے فائدہ لے لیں اور باقی انفارمیشن سے فائدہ نہ لے سکیں. یعنی انفارمیشن ایسیمیٹری نہ ہو اس میں. جس مارکیٹ میں انفارمیشن ایسیمیٹری نہ ہو تو اس کو ہم ایفیشینٹ مارکیٹ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر ڈیویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے تو ڈیویڈنڈ اناؤنسمنٹ سے اوبیسلی شیئر ہولڈر کے جو شیئر پرائسز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جب ڈیویڈنڈ اناؤنس ہو جائے تو اس کا افیکٹ کیا آنا چاہیے شیئرز پہ؟ سر جب ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوتا ہے تو شیئر پرائس اوپر جاتی ہے. یعنی لوگ پسند کرتے ہیں نا, تو وہ شیئر یہ جی سر. ڈیویڈنڈز بھی. لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ سگنل ہیں, وہ سگنل تھیوری جب ہم کریں گے تو اس کے ساتھ آئیں گے. تو اوبیسلی یہاں پہ ایکسٹرنل ایفیشنسی اینڈ انفارمیشن ایفیشنسی یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر ہے, اگر اس کمپنی کے لحاظ سے کوئی بھی انفارمیشن ہو تو وہ جلد سے جلد جو ہے پرائس میں اگر ایڈجسٹ ہو جائے تو وہ گڈ مارکیٹ کہلائے گی. اب یہ ہے کہ جب ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اوبیسلی آپ جو ہے یہ شیئر آپ دیکھتے ہیں کہ شیئر کیسے خریدے جاتے ہیں. یہ کچھ اس طرح نہیں کہ آپ جاتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لے کے اور آپ وہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے چلاتے ہیں. وہ پہلے ایک زمانہ تھا, لیکن اس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایک دم سے شیئر اپنی جیب سے نکال دیتے ہیں اور دینا شروع کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بروکر ہوتا ہے, ایک ایجنٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے کیپٹل مارکیٹ کی یا سیکنڈری مارکیٹ کی, اور وہ آپ کے بہاف پہ یا تو آپ کے شیئر بیچتا ہے یا آپ کے لیے شیئر خریدتا ہے. So whenever they are buying and selling, you can say share. So obviously they will be charging some charges, and these charges are then regulated by the security market. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی مارکیٹ کین اونلی بی کنسیڈر گڈ اف دی ٹرانزیکشن کاسٹ از لوور. تو یہاں پہ ہم ڈیسیمل پرائسنگ اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاؤ دی یو کین سے کمیشن اور چارجز آر چارج. Stock are usually quoted in the eights prior to 1997. ایٹس کا مطلب کیا ہے کہ 1/8 2/8 اس طرح کیا ہوتے تھے, یوزلی چارج ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اسٹاکس آر کوٹڈ ان ایٹس, 1/8 2/8 3/8, کہ اس کا 1/8 ہم چارج کریں گے, 2/8 چارج کریں گے. In 99 یہ امریکن مارکیٹ ہے. اوبیسلی it is, you can say, one of the developed markets, so we are trying to understand that how market works, and obviously the markets right here in Pakistan try to mimic those market because they consider the American market are more efficient and they are posing good characteristic of markets. In 1997 they used the 16th, ٹھیک ہے, 1/16 2/16 3/16. تو یہ کیا ہو گیا, 8 سے جب 16 پہ آ گئے تو آپ کے خیال میں جو چارجز ہیں وہ زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے؟ اگر آپ سے 1/8 چارج کرے وہ زیادہ ہے یا 1/16 چارج کرے وہ زیادہ ہے؟ زیادہ کون سے؟ 1/8 چارج زیادہ. 1/8 چارج کرنا زیادہ ہے, 1/16 چارج کرنا کم ہے. کم ہے. ویری گڈ. In April 2001, New York Stock Exchange
American Exchange and Nasdaq all use the decimal pricing, وہ decimal pricing پہ چلے گئے ہیں اور اسی طرح وہ چارج کرتے ہیں. اچھا اس کی جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں 1/8 سے جب 1/16 پہ آ گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹریڈنگ والیوم بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ ٹریڈنگ والیوم. ٹریڈنگ والیوم کس کو کہتے ہیں؟ ٹریڈنگ والیوم کہتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی خریداری اور کتنے فروخت ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ جب کمیشن زیادہ ہوگا تو ٹریڈنگ والیوم زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ سر کمیشن زیادہ ہوگا تو کم ہو جائے گا ٹریڈنگ والیوم. یعنی جو بائر اینڈ سیلر ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے نا. یعنی اگر چھوٹا سا جی سر. منافع اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ چھوٹے سے منافع کو دیکھے گی کہ یہ چھوٹا سا منافع ہماری کمیشن کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو وہ ڈسکریج ہوگا, وہ بائنگ اینڈ سیلنگ نہیں کرے گا. لیکن جب کمیشن کم ہو جاتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ چھوٹی سی منافع میں بھی اس کو کچھ بچ رہا ہے, تو دین he or she will be encouraged to trade. جب وہ ٹریڈ کرتا ہے تو اوبیسلی یہاں پہ جو مارکیٹ ہے اس کا والیوم بڑھنے سے دو کی کمیشن چارجز تو کم ہو گئے ہیں لیکن پروفٹ کم نہیں ہوا. پروفٹ کم نہیں ہوا. کیوں؟ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز بیچیں گے یا خریدیں گے آپ نے مجھے 2 روپے دینے ہیں. کتنے دینے ہیں؟ 2 روپے. 2 روپے. اور فار ایگزامپل جو مارکیٹ میں چیزیں بیچی جا رہی ہیں اور خریدی جا رہی ہیں وہ فار ایگزامپل 100 یونٹس ہیں. کتنے؟ 100 یونٹ. 100 یونٹس یہ میں ملٹیپلائی بائی 100 کر دیتا ہوں. یہ ملٹیپلائی بائی 100 کروں گا تو آنسر کتنا آئے گا؟ کمیشن آپ کا کتنا بن جائے گا؟ 100. یہ 200 آپ کا کمیشن بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا کمیشن 200 ہو جائے گا. اب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں اپنی جو کمیشن چارجز ہیں وہ کم کر لیتا ہوں تاکہ مارکیٹ ڈیپتھ زیادہ ہو. جب مارکیٹ ڈیپتھ زیادہ ہو اور ٹریڈنگ والیوم زیادہ ہو جائے گی تو مجھے بہتر رہے گا. فار ایگزامپل آپ نے کیا کر دیا, اس کو لے آئے ہیں 0.5 پہ. ٹھیک ہے, جب آپ 0.5 پہ لے آئے ہیں تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو 1.5 روپے بچ رہا ہے تو انہوں نے اپنا ٹریڈنگ والیوم زیادہ کر دیا. اب وہ زیادہ چیزیں بیچ رہے ہیں, خریدے ہیں, یعنی بار بار اس کو خرید کے بیچ کے خرید کے بیچ کے. جب انہوں نے زیادہ خریدنا بیچنا شروع کر دیا تو آلموسٹ کیا ہوا کہ آپ کے پاس وہ آ گئی ہیں, سپوز میں کر دیتا ہوں کہ وہ ٹریڈنگ والیوم 1000 ہو گئی ہے. جب یہ 1000 ہو گئی ہے تو آپ کا پروفٹ کتنا ہوا؟ 500 سر. 500. مطلب سر ڈیپتھ بڑھا کے تو ہم یعنی اپنا پروفٹ اگر انکریز کر آپ لیتے کا ہیں. کمیشن 2 روپے تھا تو آپ صرف 200 کما رہے تھے, لیکن جب آپ نے کمیشن کم کر دیا یہ جان کے کہ اگر تو ہم کمیشن کم کرتے ہیں تو ہمارا ٹریڈنگ والیوم یعنی ڈیپتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, مارکیٹ کا اوور آل ڈیپتھ بڑھے گا. جب اوور آل ڈیپتھ بڑھے گا تو آپ کی پروفیٹیبلٹی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. تو یوزولی جو امریکن اسٹاک ایکسچینج میں ہے اس میں اب یا امریکہ میں جتنی بھی اسٹاک ایکسچینج ہے یا ایون جو یورپین اسٹاک ڈیولپڈ اکانومیز کے اسٹاک ایکسچینج ہے, they are promoting this depth in their market, and for this purpose they are charging in, you can say, 0.00 something, right? In base points they are charging in the base point. It means they are charging uh, 1/10 of 1%, right? Or 1/10 of, you can say, 2%, etc. They are charging like that. پھر اتنا لو. ٹھیک ہے, تو یہ سمپلی آپ کو جسٹ آئیڈیا دینا ہے کہ جو کمیشن ہے آج کل وہ ڈیسیمل پرائسنگ میں ہو رہی ہے. ڈیسیمل پوائنٹ میں بھی یعنی وہ 0.00 سم تھنگ میں کیا ہو رہی ہیں؟ چارج ہو رہی ہیں. اس سے جو مارکیٹ ڈیپتھ ہے وہ زیادہ ہو گیا ٹریڈنگ والیوم اور بینیفٹس ہوتی ہے. بینیفٹ آف یوزنگ ڈیسیمل پرائسنگ, یہی پہ یہی بات آ رہی ہے. ایزلی ٹو انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, ریڈیوسز بڈ آسک اسپریڈ. جب آپ کا ڈیسیمل پرائسنگ ہوتی ہے تو بڈ آسک اسپریڈ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کم ہو جاتا ہے.
ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بھی ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے کتنی چارج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا 1/8 1/16 تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر ڈیسیمل چارجز جب شروع ہو گئی تو 0 پوائنٹ سم تھنگ وہ کہہ دیتے تھے کہ اب اتنا آپ سے چارج ہو. ریڈیوس بڈ اینڈ آسک اسپریڈ. بڈ اینڈ آسک اسپریڈ کیا ہے؟ بڈ ہے if you are buying the security, bid ہے when you intend to sell your security, so it is a buying of, you can say, another trader. And ask is that whenever you want to buy, so they will become seller. So you will find out the bid rate is always greater than ask. Bid rate is always greater than ask. So whenever the bid is greater than ask, so the difference between these two rate will be known as spread. Bid اور ask کے درمیان جو difference ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ spread. Bid کیا ہے؟ if you want to buy something, ٹھیک ہے، so that جیسے نیلامی ہے، ٹھیک ہے، that will be سر sold. آکشن جی آکشن جیسے ہوتی ہے سر، جیسے آکشن ہوتی ہے پلیس بڈ. آکشن ہی ہو رہی ہے، لیکن یوزلی whenever you are entering into the market, you have to see that whether you are entering for buying or whether you are entering for selling. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ میں اگر لکھ لوں کہ بڈ اینڈ آسک آپ کو یہ دی گئی ہے 20.25 dash 30. 20.25-30. اب یہاں پہ جو 0.25 ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا بڈ ہے، اور 0.30 کیا ہے؟ یہ آپ کا آسک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ if you want to sell, they will purchase from you on 20.25. If you want to sell, they will purchase from you on 20.25. But if you want to buy, they will sell on you for how much? 20.30. Very good, 20.30. اب مجھے بتائیں کہ اس کا سپریڈ کتنا ہے؟ 0.75 0.5. 0.05. 5. 0.05 اس کا جو سپریڈ ہے. 0.25 اور 0.30 کا آپ نے اب ڈفرنس دیکھنا ہے، وہ کتنا بنتا ہے؟ 0.05. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ ڈیسیمل پوائنٹ آئے گا اتنا ہی یہ سپریڈ کیا ہوگا؟ کم ہوتا جائے گا. اور جتنا سپریڈ کم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ٹریڈنگ والیوم بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ جاتے ہیں آپ کسی بھی ٹریڈر کے پاس، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ یہ چیز کتنی کی ہے، تو آپ کو ایک پرائس بتاتی ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کتنی کی لیتے ہیں، تو وہ یوزولی لوور ریٹ بتاتی ہیں. جب اگر وہ ریٹ بہت زیادہ لو شو کرتی ہیں تو پھر آپ انکریج ہوتے ہیں سیل کرنے کے لیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موبائل پڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں سیکنڈری مارکیٹ میں جا کے اپنا موبائل ریپلیس کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ فار ایگزامپل سامسنگ A10، ٹھیک ہے، سامسنگ A10 موبائل ہے. آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار سامسنگ A10 جو موبائل ہے وہ سیکنڈ ہینڈ کتنے کا مل جاتا ہے؟ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار 12,000 تک آپ کو دے دیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو سامسنگ A10 پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اچھی کنڈیشن میں، کتنے کے لیں گے؟ تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ سے ہم 10,000 کے لیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ بیچیں گے یا نہیں بیچیں گے؟ آپ نے کہا کہ سامسنگ A10 سیکنڈ ہینڈ کتنے کا مل جاتا ہے، تو اس نے کہا 12,000 تک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے پاکٹ سے نکالا کہ میرے پاس ہے، آپ مجھ سے کتنے کا لیں گے؟ تو اس نے کہا 10,000. تو آپ کے خیال میں آپ ڈسکریج ہو رہے ہیں یا انکریج ہو رہے ہیں؟ سر انکریج ہو ڈسکریج ہو رہے ہیں. اگر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، چلیں آپ سے میں 11,500 کا خرید لوں گا، 500 روپے میں اپنے لیے کمیشن رکھتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟
انکریج ہو رہے ہیں سر. آپ انکریج ہو. تو یہ کیا ہو گیا, اسپریڈ کم ہو گیا. جب اسپریڈ کم ہو گیا تو جو بائر اینڈ سیلر ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ انکریج ہوتا ہے. بائر انکریج ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اسپریڈ کم ہے میں خریدوں گا تو مجھے اتنا زیادہ اس پہ یعنی کمیشن چارج نہیں ہو رہا, یا اس پہ بہت زیادہ مجھے لاس نہیں ہو رہا ڈیلی کے بیسس پہ. اگر پروفٹ لاس کی بات کریں, وہ ذہن سے اتر آیا زبان پہ, اسپیکولیٹر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ اسپیکولیٹر Yes, سر. yes, ہاں, speculator. یہ دیکھو یہ پورا ذہن ابھی تک پروسیس کر رہا تھا اور ابھی جو ہے نا نکل آیا. ٹھیک ہے, کمانڈ کب کا دیا ہوا تھا, لیکن اس کو اسپیکولیٹر کہتے ہیں. تو یوزولی اسپیکولیٹر کیا کرتے ہیں, یہ شارٹ ٹرم انفارمیشن سے فائدہ دیتے ہیں, مارکیٹ کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ایک دم سے مارکیٹ میں مینیپولیشن کرتے ہیں, بہت زیادہ خرید لیا, بہت زیادہ بیچ دیا وغیرہ وغیرہ. وہ انفارمیشن سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اینی وے بینیفٹ آف یوزنگ ڈیسیمل پرائسنگ از دیٹ اٹ از ایزیلی انڈرسٹوڈ, یعنی ہمیں پتہ لگ جائے کتنا چارجز ہوگا. وہ کہتا ہے 0.00 سم تھنگ, ٹھیک ہے, 0.00 فار ایگزامپل 2 وہ کہہ دیتا ہے کہ اتنا چارج ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ 2 پپس چارج ہونے ہیں. کتنے پپس چارج ہونے ہیں؟ 2 trips. 2 پپس. ڈالر کے نیچے ہوتے ہیں سینٹس, ٹھیک ہے, یا سوری یہ 20 پپس ہوں گے, یہ 2 پپس نہیں, یہ 20 پپس ہے, ٹھیک ہے. ڈالر کے نیچے ہوتے ہیں سینٹس, یعنی $1 میں ہوتا ہے $1. 100 سینٹ سر. ہاں, $1 از اکول ٹو 100 cents, ٹھیک ہے. $1 لکھ جاؤ, $1 از اکول ٹو, یہ سینٹ اس طرح 100 cents. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ 1 cent از اکول ٹو 100 pennies. نہیں, پینیز برٹش ہے, وہ سینٹ سے زیادہ, اس کو کہتے ہیں 100 پپس. Pips. ٹھیک ہے, یہ پپس جو ہے ایک جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کی ٹرمینالوجی ہے. یہ ایکچوئل فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی, اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان فزیکل فارم. سینٹس پھر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں وہی میں سر جیسے ہم پیسہ کہتے ہیں, پیسہ تو Yes, پیسہ sir. کیلکولیشن پہ تو ہے لیکن ایگزسٹ نہیں کرتا. ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی لیے یہ پپس جو ہیں یہ کیلکولیشن میں تو یوز ہوتے ہیں لیکن ایگزسٹ نہیں کرتے, تو اس کو بیس پوائنٹ بھی کہتے ہیں. سو 1 pip از ایکچولی 1/100th of 1 cent. 1 pip is 1/100th of 1 cent. تو یہاں پہ اگر 0.02 آ گیا تو ہم کہیں گے 20 pips, اور یہ 0.0002 آئے گا تو ہم کہیں گے 2 pips. تو وہ پپس میں پھر چارج ہونا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, ڈیسیمل پوائنٹ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. اور پھر ریڈیوسڈ بڈ اینڈ آسک ریسک, bid and ask spread minimum changes from 0.125 to 0.0625, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنا چینج تقریباً ریکارڈ کیا گیا ہے, and to any small numbers. Save money obviously. Bid and ask spread is the compensation to the dealer, اور اس میں جو ڈفرینس ہے اسپریڈ ہے وہ ڈیلر کے لیے کیا ہے, کمپنسیشن. تو جتنا ڈیلر اپنا کمپنسیشن کم رکھے گا اتنا ہی انکریج ہوگی مارکیٹ کہ وہ ٹریڈ کرے, ٹریڈنگ والیوم زیادہ ہوگا. more comparable with the other exchanges, lower transaction cost and more competitive. یعنی اگر پپس پہ کی بات کی جائے تو پپس are very much you can say comparable with the other you can say stock exchange as well. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اسٹاک ایکسچینج چاہے گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ والیوم جنریٹ ہو. تو اب کمپٹیشن بھی ہے کیونکہ مختلف اسٹاک ایکسچینج ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ شکاگو سپریٹ ہے, ایم ایکس سپریٹ ہے, ٹھیک ہے, شکاگو مرکنٹائل سپریٹ ہے, ایم ایکس سپریٹ ہے, نیو یارک سپریٹ ہے. پھر ان دونوں ان تمام کو کمبائن کر رہا ہے نیسڈیک. نیسڈیک از سم تھنگ ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. تو ان کا آپس میں بھی کیا ہے, کمپٹیشن ہے. تو آپس میں بھی اگر کمپٹیشن ہے تو وہ کمپٹیشن کو کمپیئر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دی ڈیسیمل پرائسنگ از بیٹر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سیکورٹی مارکیٹ ہے کرتے ہیں 2 فارم میں, ایک ہے پرائمری اور ایک ہے سیکنڈری. جو ہمارا فوکس ہے ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو ہم نے سیکورٹی ریٹرنز بھی کیلکولیٹ کیے, یہ تمام ہم نے ورکنگ سیکنڈری مارکیٹ میں کی.
लेकिन इससे सेकेंडरी मार्केट से पहले प्राइमरी मार्केट एग्जिस्ट करती है. What is primary market? Keep in mind both of them, primary market and secondary market, both of them are a part of capital market. ठीक है? Yes, sir. And we are Sir, only talking about the capital market. We are not talking about money market. Money market is something different. سر پرائمری مارکیٹ تو یہ ہے نا جہاں پہ آپ کے اسٹاکس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, فلوٹ ہوتے ہیں, جیسے اسٹاک ایکسچینجز ہیں. stock sir, exchange वहाँ secondary securities market है. originally IPO सर new IPO जो होता है उसको प्राइमरी मार्केट म्यूचुअल कहते हैं. पब्लिक नए ऑफरिंग. शेयर्स जब इशू होते हैं, नए शेयर, न्यू फ्लो. सर IPO originally इनिशियल issued. पब्लिक हाँ, ऑफरिंग होती है इनिशियल उसको पब्लिक ऑफरिंग जो होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है. IPOs are always carried out in the primary market. What is IPOs? IPOs are whenever the shares are offered to the public for the very first time. So whenever shares are offered to the first time to the, you can say public, that will be carried out in the primary market. ठीक है? Market where new securities are sold and funds go to the issuer. हाँ, ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि प्राइमरी मार्केट में जो इशूअर है उसको डायरेक्टली फंड जाते हैं. फॉर एग्जांपल शेल कंपनी अगर प्राइमरी मार्केट में जाके अपने शेयर्स बेचें तो जो शेयर होल्डर है वो जो पैसे देते हैं वो कंपनी को चले जाते हैं. ठीक है. नाउ वही लोग जिन्होंने शेल्स के शेयर खरीदे हैं अब वो आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में. अब ये वो देखते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में शेल की प्राइस अच्छी हो गई है और वो बेच डालेंगे. जब वो बेचेंगे तो पैसे कंपनी को जाएंगे या ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इनको चले जाएंगे. सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चले जाएंगे, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. अच्छा, मेरे ख्याल में ये हमारा टाइम पूरा हो गया जल्दी से. अच्छा, मैं जल्दी से देख लेता हूँ आज कौन एब्सेंट था. मुझे बस आप अपनी आईडीज भेज दीजिए और फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है इस पे बात करेंगे. और अपनी सेकंड टास्क को ना भूलिएगा. यू नीड टू वर्क आउट ऑन द डिविडेंड्स फॉर ईच ऑफ योर कंपनी ईयर. सर आज सर जो लेट हुए हैं सर ग्रेड्स तो नहीं इफेक्ट होंगे ना सर, क्योंकि वो नहीं, टाइम इस तरह. कोई नहीं, जी. कोई नहीं. थैंक यू सर. रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं दिलवा दूंगा. ठीक है. शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि इसको यूट्यूब पे कन्वर्ट करके अपलोड करके आपको सेंड कर दूं. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو. वेलकम.